तमीज़ बयान फरमाई है। खालिक कायनात ने फरमाया ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि तुम अपने माल जो है वो नाहक तरीके के साथ ना खाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमा दिया इल्ला अन तिजारतम मिनकुम, कि मगर उसे तिजारत के ज़रिए इस्तेमाल करो। तिजारत के ज़रिए हलाल रिज़्क खाओ, हलाल कमाओ। यही इंसान का पहलू है और यही इस्लाम की जो पहली बुनियाद है वो तिजारत में, वो यही है कि हलाल रिज़्क इस्तेमाल करो और हलाल रिज़्क कमाओ और उसे ही खाओ। खालिक कायनात ने बहुत सारे मुकामात पर फरमाया। एक मुकाम पर फरमाया कि अहल्लल्लाहु बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बै को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। रिबा का माना होता है सूद। अब बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी होती है कि वो ज़माना जाहिलियत को सामने रखते हुए जो दीन से दूर नजर आते हैं, वो क्या करते हैं कि सूद को भी जायज़ करार देते हैं और तिजारत को भी जायज़ करार देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। उलमा फरमाते हैं कि सूद एक लानत है और तिजारत जो है ये एक ऐसा रिज़्क है। अल्लाह खालिक कायनात ने बहुत सारे मकामात पर अपनी उम्मतियों को पैगाम दिया कि ऐ मेरे महबूब बंदो, कि तिजारत को कोई आम चीज़ ना समझना। ये तिजारत कोई आम पेशा नहीं है। तिजारत एक फल फ्रूट से भी शुरू होती है, तिजारत खजूर से भी शुरू होती है, तिजारत पानी की भी शुरू होती है। ये ना समझना कि कोई पानी की तिजारत करता है कि हम उसे हकीर जाने, बल्कि खालिक कायनात ने बहुत सारे मकामात पर हमें पैगाम दिया है। आगे हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस से इल्म हासिल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों के बारे में क्या फरमाया है। खालिक कायनात ने फरमाया कि ताजिर का जो हशर होगा कल कयामत के दिन, ताजिर कोई आम नहीं, दयानतदार, सच्चा, खरा और दो नंबरी करने वाला नहीं, बल्कि दयानतदार जो ताजिर होगा कल कयामत के दिन, खालिक कायनात ने फरमाया उसका हशर जो है वो शहीदों के साथ होगा। ताजिर को हम आम इंसान कैसे समझ सकते हैं? और तिजारत के जो बहुत सारे असूल हैं दीन इस्लाम ने जो बयान किए हैं, मैं मुख्तसर बयान करूंगा क्योंकि वक़्त का एक मुतय्यन है। तो खालिक कायनात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हमें पैगामात दिए हैं, उनमें से जो पहला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत किया करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें इंसान के लिए 9वां और 10वां हिस्सा रखा है। 9वां या 10वां हिस्सा जो है रिज़्क का, वो तिजारत में रखा गया है। अब तिजारत बेशुमार होती है। कोई कपड़े की तिजारत करता है, कोई खुशबू की तिजारत करता है। आज के दौर में तो जदीद दौर है। आजकल ऑनलाइन बिज़नेस को भी हमने तिजारत का जो नाम दे दिया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम तिजारत के शोबे में लाते हैं। जो पहला असूल जो तिजारत का बयान किया गया है, उलमा फरमाते हैं कि सबसे पहले जो तिजारत का असूल है वो है नीयत। और जो अहादीस की किताब है, सबसे पहली जो हदीस मिलती है हमें, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। अब इंसान जो है जैसी नीयत करता है वैसा ही अमल पाता है। अब इंसान की सोच अच्छी होगी, इंसान की सोच ये होगी कि मैंने दूसरे मुसलमान को नफा देना है, तो ये एक उसकी अच्छी सोच है। और खालिक कायनात इंसान की जैसी ही सोच होती है उसको वैसा ही अता करता है। पहला जो असूल बयान किया गया वो है नीयत। और जो दूसरा असूल बयान किया गया है वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचना। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब चीज़ जो है वो सस्ती होती है तो हम उसे जमा कर लेते हैं। बड़े-बड़े ताजिर बड़े-बड़े ताजिर जमा कर लेते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और उसको उस वक़्त फ़रोख्त करते हैं, उस वक़्त बेचते हैं जब वो महँगे दामों हो जाती है। और ये एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर लानत फरमाई है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था और क्या ही वो जलीलुल क़द्र खुलफ़ा थे और उनका जाहो जलाल भी देखने वाला था कि जिनको देखकर शैतान जो है वो रास्ता बदल लेता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक शख्स ऐसा था जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। तो आपने क्या फरमाया, क्या हुक्म दिया? आपने उसका सारा माल जो है वो ज़ब्त कर दिया और माल गनीमत समझकर उसको जमा कर लिया और उसको खैरात कर दिया लोगों में। आपने फरमाया कि ऐसे भी शख्स हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें अपने मुसलमानों का जो हक है, गरीबों का हक है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो ताजिर हज़रात, उनको ये पैगाम देना चाहिए हमें कि जब चीज़ सस्ती होती है तो हम उसे स्टोर कर लेते हैं
اور جیسے ہی وہ مہنگی ہوتی ہے تو ہم اسے بازار میں لے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے وہ سارا مال جو ہے وہ ضبط کر لیا اور اسے مال غنیمت سمجھ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اور آگے حضرت علی کی بات کی جائے تو کیا ہی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، اور آپ کا جو فیصلہ دیکھیے گا تجارت کے معاملے میں، ایک شخص نے ذخیرہ اندوزی کی اور آپ نے کیا معاملہ فرمایا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ کیسا عالم ہوگا کہ آپ نے وہ سارا مال جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دیا۔ ایسے ایسے ہمارے خلفاء گزرے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جب پکڑ ہوتی ہے تو اس دور میں جو تجارت کی عروج کا جو ایک اصول تھا اور ایک وقت تھا، وہ اصل وجہ یہی تھی کہ دیانت داری تھی، ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ تجارت کا دوسرا اصول ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے بچنا چاہیے۔ اور جو تیسرا اصول ہے وہ ہے عیب نہ چھپانا۔ کوئی بھی چیز ہے اس میں عیب ہو تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ جو ریڈی پان بھی ہوتا ہے نا، فروٹ والا اور کپڑے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یا تو اس کے اوپر اسٹیکر لگا دیتے ہیں، اور جو کپڑے والا ہوتا ہے اس چیز کو، اس کپڑے کو، اس سائڈ کو جو ہے اندر کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے معاملات ایسے دنیا میں چل رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں، ہم نے بھی بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، ان کے واقعات سنیے گا کہ ان کا کیا معاملہ تھا اس معاملے میں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اندھیری آ گئی، طوفان آیا، آپ کی جو دکان تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ یاد رہے آپ کا جو پیشہ تھا وہ کپڑے کی تجارت تھا، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، وقت کے امام۔ اور آج کوئی امام مسجد کوئی کاروبار شروع کر لے تو معذرت کے ساتھ میں الفاظ کہوں کہ ہم اسے برا محسوس کرتے ہیں کہ مولوی کن چکروں میں پڑ گیا ہے، مولوی دنیا دار ہو گیا ہے۔ تو یہ ہماری سوچ بن گئی ہے ایسی کہ ہم ایک جو دیندار لوگ ہیں ان کو بھی تجارت کے معاملے میں روک ٹوک کرتے ہیں، ان سے بھی یہ ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ امام صاحب آپ بس نمازیں پڑھائیں، جمعے پڑھائیں، بچے پڑھائیں، آپ کا کیا کام ہے بازاروں میں جانا، تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بات بیان کرتا ہوں، آپ کا زمانہ ہے، اندھیری آ گئی اور آپ کی دکان کھلی ہوئی ہے، آپ نے دکان کو فوراً بند کر دیا۔ جو ساتھ والے تھے دکاندار حضرات، انہوں نے کہا کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے کیا کیا، دکان بند کر دی ہے؟ آپ کا اصول سنیے گا اور آپ کا جو ایک مقصد ہے، ایک پیغام سنیے گا، اور بڑی گہرائی میں جا کر آپ نے بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے پاس خریدار آئے اور کپڑے میں کوئی عیب ہو اور وہ عیب والا کپڑا لے جائے، میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا۔ ان کا اصول دیکھیے کہ انہوں نے دکان ہی بند کر دی، اندھیری آئی، طوفان آیا تو آپ نے دکان ہی بند کر دی۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ موقع محل دیکھ کے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے تاجر حضرات ایسے ہوتا ہے کہ کورونا میں ہم نے دیکھا، ہم نے بہت بہت مہنگی چیزیں خریدی، کیا وجہ تھی؟ ان کو موقع مل گیا تھا کمانے کا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جتنا تھوڑا کماؤ گے اللہ اتنا زیادہ ہی عطا فرمائے گا۔ حلال تھوڑا ہی کھا لو، اس کی بدولت اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک واقعہ ایسے بھی ہوا کہ حکایات میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور پیچھے سے اپنے شاگرد کو چھوڑ گئے۔ جب جس طرح ہم بچہ رکھ لیتے ہیں دکان پہ، اس طرح وہ بچہ تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کے شاگرد نے عیب دار جو کپڑا تھا وہ دے دیا، اور جو خریدنے والا تھا اس نے بھی نہ دیکھا۔ تو جب یہ معاملہ آپ نے دیکھا، آپ واپس آئے دکان پہ نماز پڑھنے کے بعد، تو کہا بیٹا کہ وہ کپڑا جو تھا وہ تو عیب دار تھا، آپ نے کیوں دیا؟ تو بچہ تھا، اس نے دے دیا۔ تو جب خریدار کی تلاش میں نکلے تو 3 دن تک اس شخص کو تلاش کرتے رہے۔ تقوی کا عالم دیکھیے، حلال رزق کی طلبگار دیکھیے کہ کیسے کیسے ہمارے امام گزرے ہیں کہ 3 دن اس بندے کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ جمعے کا دن آ گیا اور مسجد میں آپ نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں سن لو کہ 3 دن پہلے جو ہے میری دکان سے ایک بندہ کپڑے خرید کر گیا ہے، تو کاش وہ مجھے مل جائے تو میں اسے اس کی قیمت واپس کر دوں اور اپنا کپڑا واپس لے لوں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ بندہ نہیں ملا۔ تقوی کا عالم دیکھیے کہ 3 دن کا جتنا بھی مال آپ نے کمایا تھا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ بندہ نہیں ملا کہ جو وہ عیب دار کپڑا لے کر گیا۔ تو یہ ہے اسلام میں تجارت کے اصول جو بیان کی ہے۔ اور تجارت کہاں سے شروع ہوئی؟ 2 روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی گزرے ہیں، تو بہت ان کا جو عروج تھا، انہوں نے حکومت بھی کی،
حضرت سلیمان علیہ السلام کشتیوں کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے کپڑے کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کیا کرتے تھے، جس کی بدولت آپ کی دیانتداری، صداقت، امانت اتنی تھی کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ آپ پر قربان ہوئی۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ آپ پر ایسے فدا نہیں ہوئی اور آپ سے ایسے ہی نکاح نہیں کیا، آپ کی دیانتداری دیکھ کر۔ اور یاد رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مال لیا اور آپ کے مال سے تجارت کی، اور جب حضرت خدیجہ کے جو چچا زاد بھائی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ دیکھنا کہ یہ تجارت کیسے کرتے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں۔ تو جب یہ سارے معاملات دیکھے اور وہ واپس آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کا عالم یہ ہے، تو آپ نے نکاح کا پیغام دیا۔ تو یہ تھے ہمارے بڑے، اور ہمارے جو نبی گزرے ہیں انہوں نے تجارت کس طرح کی ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے چچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ عطر کا کاروبار کرتے تھے، اور جب حج کا موسم آتا تو آپ جو ہے وہ عطر کا کاروبار کرتے اور عطر خرید و فروخت کرتے۔ تو یہ کوئی عام پیشہ نہیں ہے، ہم کوئی بھی تجارت کریں، کوئی بھی کام کریں، اس میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین اسلام کے جو اصول بتائے گئے ہیں ان کے مطابق ہم کوئی کاروبار کریں۔ بہت سارے ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں۔ اور جو چوتھا جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ تھوڑا نفع حاصل کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، آپ پر ایسا بھی وقت تھا کہ جب مہاجر اور انصار جو ہیں آپس میں بھائی بھائی بنے، موافقات کا جو معاملہ بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ان کو بھائی بنایا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب ان کے بھائی بنے، ایک صحابی تھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا کہ مجھے بازار کا رستہ دکھا دیں، مجھے آپ کی دولت کی ضرورت نہیں، صرف آپ بازار کا رستہ دکھا دیں۔ آپ نے بازار کا رستہ دیکھا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ سارے صحابہ میں سے امیر صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کا اصول تھا، آپ نے بیان کیا روایت میں کہ میرا ایک اصول تھا تجارت کا، کہ میرا اصول یہ تھا کہ میں تھوڑا نفع کما لیتا، تجارت زیادہ کرتا تھا۔ انسان تھوڑا کھا لے ستھرا کھا لے، ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا کھا لو ستھرا کھا لو، تو یہ ایک اصول بیان کیا گیا ہے دین اسلام میں تجارت کا۔ جب حضرت ام سلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے دروازے پر آئے اور رونے لگ گئے، زارو قطار روئے کہ اے اماں جان، میرے پاس جو مال و دولت تھی، مجھے جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، حاضر ہو کر ان سے اپنے اصول سن لیتا، تجارت کے اصول سن لیتا، تجارت کا طریقہ پوچھ لیتا، کوئی بھی معاملہ ہوتا تو میں ان سے پوچھ لیتا تھا، آج میں کن سے پوچھوں گا؟ تو حضرت ام سلمہ سے جب آپ نے سوال کیا کہ میں اس دولت کا کیا کروں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اب تجارت کروں، تو حضرت ام سلمہ نے کہا جاؤ آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تم سے خوش ہو جائے گی۔ آپ نے آدھا مال جو تھا وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور یاد رکھیے کہ 30,000 غلام آپ نے اپنی زندگی میں آزاد کیے، 30,000 غلام، اتنا آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا تھا۔ تو یہ انسان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا کھا لے ستھرا کھا لے۔ تو ہمارے ہاں تاجروں کے ناموں کے ساتھ اکثر لکھا ہوتا ہے الحاج، تاجر حضرات ان کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے الحاج، یعنی کہ جنہوں نے بہت سارے حج کیے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ پیغام ہے کہ وہ بلے شاہ نے کیا خوب ہی شعر کہا ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا حج بھی کیتی جاندے ہو۔ تو یہ بلے شاہ نے ان کو بھی پیغام دیا ہے کہ حج بھی کرتے ہو اور لوگوں کا لہو بھی پیتے ہو، خون چوستے ہو، وہ کس طرح چوستے ہو کہ آپ جو ہیں وہ جب ذخیرہ اندوزی کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت آپ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، جب تھوڑے کمانے کا وقت ہوتا ہے آپ زیادہ کماتے ہیں۔ حضرت سری سکھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پیر و مرشد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے جو خریدی، اور آپ نے جو خرید کر جو ہے 60 دینار میں جو خریدی، اور اچانک ایسا ہوا کہ مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہو گیا، 90 دینار کا ہو گیا۔ لیکن آپ کا اصول دیکھیے کہ آپ نے جب آپ کے پاس حضرت صالبہ آئے، تو جب آپ نے دیکھا آپ کے پاس حضرت ابو حفص آئے،
اور آپ نے دیکھا کہ 90 دینار کا ریٹ ہے اور آپ 60 دینار میں دے رہے ہیں چیز، آپ نے کہا کہ کتنا نفع لیں گے؟ آپ نے کہا 3 دینار جو میرا خرچہ ہوا ہے، اور ایک حصہ رزق کا، ایک خرچ کا اور ایک اپنا۔ یعنی آپ کا اصول دیکھیے کہ آپ نے کتنا نفع حاصل کیا۔ آپ ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ نفع اتنا حاصل کریں جتنی آپ کو ضرورت ہو۔ یعنی آپ ایک چیز شہر سے خرید کر گاؤں میں لائے ہیں تو آپ اس کا حساب لگائیں کہ آپ نے اس پر خرچہ کتنا آیا ہے، آپ کا فیول کتنا لگا ہے، آپ کا خرچہ کرایہ کتنا ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کا ہے 1 دینار، اور اسی طرح اپنا ایک حصہ۔ یعنی آپ نے کہا کہ میں 63 دینار میں یہ جو ہے آپ کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میں تو آپ کو 96 دینار دوں گا، کیونکہ 90 دینار جو ہے مارکیٹ میں ریٹ ہے، اور میں تو آپ کو 6 دینار اضافی دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کبھی ایسی تجارت نہیں کروں گا۔ حضرت ابو حفص نے قسم کھا لی، اور ادھر حضرت سری سبتی جو حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں، آپ نے بھی قسم اٹھا لی کہ میں نے اتنے سے کم دینا ہی نہیں، اتنے میں ہی دینا ہے، اور آپ نے بھی قسم کھائی کہ میں نے دینا ہی نہیں۔ تو یہ معاملہ اس حد تک پہنچا کہ دونوں نے خرید و فروخت ہی نہیں کی۔ تقوی کا عالم دیکھیے کہ دونوں نے نہ انہوں نے چیز خریدی اور نہ انہوں نے بیچی، یہ تھا تقوی کا عالم۔ آپ نے فرمایا کبھی نہیں، مارکیٹ میں جتنا مرضی ریٹ ہو لیکن میں نے کمانا اتنا ہے جتنا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ تجارت کے اصول جو ہیں یہ ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں جن میں تجارت کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ دونوں حضرات جو ہے وہ عراق گئے، اور آپ نے فتح کے بعد ایک جنگ پر گئے، واپسی پر مدینہ کے گورنر کے پاس آپ نے ٹھہراؤ کیا۔ جب آپ وہاں ٹھہرے تو آپ نے جو مدینے کے گورنر تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ مال غنیمت ہے، تو آپ یہ لے جائیں اور لے جا کر اپنے والد محترم کو دے دینا، اور آپ کو یہ بھی اجازت ہے کہ راستے میں اگر آپ نے اس مال سے تجارت کرنی ہے تو آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب دونوں بھائی نکلے، راستے میں تجارت بھی کی، کافی نفع کمایا۔ نفع حاصل کرنے کے بعد جب اپنے والد محترم کے پاس پہنچے اور سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور سارا واقعہ بھی بیان کیا کہ ہمیں مدینے کے گورنر نے یہ مال دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ تجارت بھی کر لینا، آپ جلال میں آ گئے۔ اپنے بیٹوں کے بارے میں سنیے، نہیں تو باپ بیٹے مل کر بھی کھا لیتے ہیں ہمارے زمانے میں، کوئی نہیں آنے دو۔ تو ان کا تقوی کا عالم دیکھیے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال جتنا آپ نے نفع کمایا تھا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیا۔ تو یہ ہے تقوی، اور اسلام میں جو تجارت کے اصول بیان کیے گئے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو الٹا ہی نظام چلا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں نکلے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ نبی ہو کر، خاتم الانبیاء ہو کر مدینے کے بازاروں میں گھومتے ہیں۔ تو آپ نے یہ پیغام دیا کہ میں اس لیے بازاروں میں آتا ہوں تاکہ جو شریعت نے اصول بیان کیے ہیں تجارت کے وہ قائم رہیں۔ اور آج بھی ہمارے ہاں جو دورہ کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو اب وہ کمشنر صاحب آتا ہے، کوئی افسر آتا ہے تو بس ایک راؤنڈ سیدھا سا لگا کہ ادھر سے نکلا ادھر گیا، تو اس طرح کرتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہے، کسی کمزور بندے سے بھی حال نہیں پوچھا جاتا، اور کسی سے یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کتنے میں چیز خرید رہے ہیں، کتنے میں بیچ رہے ہیں، بس ایک نام کے طور پر دورہ کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دورہ کیا اور بازاروں میں نکلے، حالانکہ بازاروں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سب سے بری جگہوں میں سے بری جگہ ہے۔ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس کی بھی حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ بری جگہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں پر سب سے بڑے جو دیانت دار بھی یہاں ملتے ہیں، اور خیانت دار بھی یہاں ملتے ہیں، فراڈی یہاں ملتے ہیں، دھوکہ کرنے والے بھی یہاں ملتے ہیں، اور جو برے معاملات کرنے والے ہیں وہ بھی یہاں ملتے ہیں۔ یعنی بہت ساری فحش گوئیاں جو ہیں وہ بازاروں میں ملتی ہیں، اچھائیاں بھی ملتی ہیں، برائیاں بھی ملتی ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی بازار میں جائیں تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارے لیے سب سے اہم پیغام ہے کہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، اور چیز وہاں سے خریدیں جہاں سے آپ کو اچھی لگے۔ آج کل تو ایک مشہور ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو برانڈ کی چیز ہوتی ہے ہم اسی دکان پر جاتے ہیں۔ مثلا سروس کے جو جوتے ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں تو ہم نے وہیں سے لینے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، کہ جو یہ نیچے طبقہ بیٹھا ہے، کمزور طبقہ ریڑھی لگا کے، تو ہم ان سے چیز نہیں خرید سکتے۔ یہ بھی تو ہمارے ساتھ والے مسلمان بھائی ہیں، یہ بھی ذریعہ معاش کے لیے بیٹھے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بری چیز بھی نہیں ہوتی، ہاں یہ کہہ لیں کہ ان کے پاس دکان نہیں ہے، کوئی اچھا پیسہ نہیں ہے، وہ ریڑھی لگا کر بیٹھے ہیں اور وہ بڑی دکانوں میں مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں،
تو یہ ہمارے لیے ایک اسلام نے جو تجارت کا اصول بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، مشہور حدیث پاک ہے، جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، تو آخر میں صرف یہی پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر جب مشقت اٹھاتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ کر چیز کو فروخت کرتا ہے اور تھوڑا نفع کماتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جب مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھا کے منڈی والا بیچارہ جاتا ہے، سبزی لے کے آتا ہے، آ کر وہ اتنا نفع کمائے جتنا حق ہے، تو اللہ رب العزت اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یاد رہے حدیث پاک میں جہاں تاجر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی جو ہے وہ اس کو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا حشر جو کل قیامت کے دن ہوگا وہ تاجر کا ہی ہوگا، اور جو سب سے اچھا حشر ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے، جو کمائی حلال کھاتا ہوگا تاجر، اس کا حشر سب سے اچھا بھی ہوگا۔ جو شہید کا جو درجہ ہے، انبیاء کے برابر جو درجہ، انبیاء کے برابر جو بیٹھیں گے وہ شہداء کے برابر بیٹھیں گے، وہ عام تاجر نہیں ہوگا، وہ وہی تاجر ہوگا جس نے حلال رزق کمایا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اسلام نے جو تجارت کے اصول بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں بھی چاہیے جس بھی شعبے میں ہوں تو ہم اتنا نفع کمائیں جتنا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، نہ کہ ہم دوسروں کے لیے بھی تکلیف بنے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک مہنگی چیز کو خریدتے ہیں تو دوسرے مسلمانوں پر بھی اثر پڑتا ہے، تو اس طرح غریب جو طبقہ ہے اس پر اثر زیادہ پڑتا ہے، تو ہم نے غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن